अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तानी मईशत बदहाली का शिकार है और बदतरीन बदहाली का शिकार है, और अफसोस से कहना पड़ता है कि मुस्तक़बिल करीब में इसमें बेहतरी के आसार नहीं। मईशत के इस्तेहकाम में एक्सपोर्ट्स का बहुत अहम किरदार होता है, मगर तशवीशनाक बात यह है कि मौजूदा माली साल के पिछले 8 माह से मुसलसल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में गिरावट आ रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अप्रैल तक 10 माह में मुल्की एक्सपोर्ट्स 11.7% कम होकर 23 अरब डॉलर तकरीबन 23 अरब 17 करोड़ डॉलर पर रह गई हैं, जो गुज़िश्ता बरस इसी अरसे में 26 अरब 24 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई थी। सिर्फ पिछले महीने बरामदात में 26% कमी आई है, जबकि इस माली साल एक्सपोर्ट्स का हदफ 34.98 अरब डॉलर रखा गया था। पाकिस्तान की नॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में पिछले इस माह में 8.5% कमी आई, जबकि मुल्क के सनती रोज़गार में 40% और एक्सपोर्ट्स में 60% हिस्सा डालने वाली टेक्सटाइल इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ी है। हज़ारों मजदूरों की छांटी जारी है। पिछले साल के मुकाबले में इस माली साल के 10 माह में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 2.25 अरब डॉलर्स की कमी आई, यानी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 14% गिर गई। जबकि इसी अरसे में पाकिस्तान की कंपीटिंग ममालिक यानी बांग्लादेश, श्रीलंका और वियतनाम ने अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 10 से 30% इजाफा किया, और हम अपने पिछले बरसों के हासिल अहदाफ से भी पीछे आ गए। 2020 से 2022 तक इस दौरान पाकिस्तान में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 12.5 अरब डॉलर से 19.5 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी, यानी 2 बरसों में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में 56% इजाफा हुआ था, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त की पीटीआई की हुकूमत ने बिजली और गैस की मद में टेक्सटाइल सेक्टर को मराद दी थी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ओहदा संभालने के बाद सनअतकारों की रजामंदी से बिजली में 20 रुपये और गैस $9 फी यूनिट कर दी थी, लेकिन इसकी मंजूरी IMF से नहीं ली गई थी, जो हर किस्म की सब्सिडी के खिलाफ है। मरता क्या न करता, अब हुकूमत ने सब्सिडी ख़त्म कर दी और टेक्सटाइल सेक्टर को बिजली बिलों की अदायगी फ़ी यूनिट 40 रुपये और गैस फ़ी यूनिट $13 के हिसाब से करनी होगी, जिससे पैदावारी लागत में इजाफा हो रहा है और हमारे एक्सपोर्टर्स खत्ते के दूसरे ममालिक से कम्पीट नहीं कर पा रहे। वज़ीर तिजारत नवीद क़मर भी मानते हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ के नतीजे में अगले साल भी एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं हो पाएगा। और ये मामूली बात नहीं है, एक्सपोर्ट्स अगर गिरती हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के गिरते हुए ज़ख़ायर मज़ीद गिरते हैं, पाकिस्तान के फॉरेक्स रिज़र्व्स में प्रॉब्लम आता है, एक्सचेंज रेट पर प्रॉब्लम आता है, और फिर इसके बहुत ही संगीन असरात हमारे मईशत पर होते हैं। इस मौजू पर मज़ीद बात करते हैं, और इसके लिए हमने दावत दी है मोहतरम गौहर एजाज साहब को। पेट्रन इन चीफ़ हैं, सरपरस्त आला एप्टमा के ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब, बहुत उम्दा कारकर्दगी थी हमारी एक्सपोर्ट्स की, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स की पिछले 2 सालों के दौरान, सन 2020 से 2022 तक, और बहुत सब्सटेंशियल 50% से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई थी। अब जो ये कमी आ रही है बहुत ही संगीन गिरावट है, मगर पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो दुनिया भर में रिसेशन है, यूरोप में, अमेरिका में, वो इसका कितना बाइस है जो हमारी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान खान साहब, जो है आज आपने बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाया पाकिस्तान के लिए, कि हमने जो 5 साल में ग्रोथ की थी 12.5-13 बिलियन डॉलर से 19-20 बिलियन डॉलर तक, वो अब उसको वापसी के सफ़र पे है, और वापसी का सफ़र जो है वो बड़ा तकलीफ़देह है। और जो अभी नवीद कमर साहब की बात आपने सुनाई, जो डार साहब जो है ने बात कही कि जनाब IMF जो है किसी किस्म की जो है वो सब्सिडी से जो है वो एग्री नहीं करती जब तक कि वो बजट में ना रखी गई। वो ये नहीं कहते कि आप जो है वो कोई ख़र्च ना करें, वो ये कहते हैं कि आप अपना बजट ख़ुद बनाएं और अपने बजट को ख़ुद बना के हमें पेश करें कि उसका फ़ायदा नुकसान क्या होगा। अब मैं खान साहब इसका केस में मुकदमा मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि आज दुनिया से अगर हम पैसा ले रहे हैं, तो दुनिया से पैसा आज 8 या 9% पे भी नहीं हमें पाकिस्तान को कर्ज़ मिल रहा, जिसको मैं कर्ज़ कहता हूँ। और अगर हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल इस महीने अप्रैल 2022 को हमने अभी नंबर देखा कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट 1.79 बिलियन डॉलर थी, जो कि घट के इस महीने में 1 साल बाद 500 मिलियन डॉलर 1.29 बिलियन डॉलर हो गई है। 500 मिलियन डॉलर महीना, तो इसका मतलब है कि हम जो है इस अगले 12 महीने में 6 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट हमारी गिर जाएगी। जैसे नवीद कमर साहब ने भी कहा कि टेक्सटाइल की वाकई घट जाएगी, तो हम वापस 20 बिलियन डॉलर से 15 पे आ जाएंगे। ये बात सारे कर रहे हैं, मैं उसके फिगर दे रहा हूँ। अब ये नंबर है 500 मिलियन डॉलर महीने का, ये नंबर है।
جس کو میں آج ڈسکس کر رہا ہوں، اس $6 بلین اور اس کو ریفرنس دینے کے ہمارا پورا IMF پروگرام $5 یا $6 بلین کا تھا، جو کہ ہمیں سپورٹ چاہیے، جو کہ ایک بیلنس شیٹ کی بھی بیسکلی ریفارم ایجنڈا ہے جو IMF چاہتا ہے۔ اب میرا جو مقدمہ جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے۔ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ جو اکانومی اس وقت شرنک کر کے پچھلے سال $6.6 بلین کی امپورٹ تھی، اس سال اس مہینے میں $2.9 بلین کی امپورٹ رہ گئی، اور ایکسپورٹ جو ہے وہ $500 ملین ٹیکسٹائل میں گھٹی ہے اور $300 ملین اس کے علاوہ دوسرے آئٹم میں گھٹ گئی ہے۔ ٹوٹل ایکسپورٹ اس مہینے $800 ملین، صرف اس مہینے ایکسپورٹ گھٹی ہے، 500 ٹیکسٹائل کی، 300 باقی آئٹمز کی۔ تو میں اب $10 بلین کی بات کر رہا ہوں، ٹیکسٹائل کے 6 اور 4 بلین اس کے علاوہ۔ خان صاحب، دنیا میں کساد بازاری بالکل ہے، لیکن ہم بیسک آئٹمز بناتے ہیں۔ اگر ہمارے بیسک آئٹمز میں اگر کساد بازاری ہوتی تو ہمارا کمپیٹیٹر، ڈائریکٹ کمپیٹیٹر سری لنکا ہے ان پروڈکٹس کا، ویتنام ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، چاروں کی ایکسپورٹ 10 سے 20% بڑھ گئی۔ تو اس کا دنیا سے میں یہ سمجھتا ہوں ضرور کوئی اثر ہوگا، لیکن اصل اثر ہمارے پاس پچھلے جو 7 مہینے میں آیا ہے وہ ہمارے ڈومیسٹک فیکٹرز ہیں۔ تو گور صاحب، جیسے کہ آپ نے عرض کیا، اس بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کنسیشنز ہم دیتے تھے وہ ہم نے وڈرا کر لیے ہیں، اور جو ہم نے وڈرا کر لیے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ IMF پروگرام کے اندر ہیں، ہم اپنی مرضی سے پتھر بھی اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ تو ایک بہت بڑے کنسیشن کی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے گورنمنٹ نے اور بھی کئی پاپولسٹ اسکیمز لائے، مگر ان کو اس کو ریپ کرنا پڑا۔ اب آپ مجھے یہ سمجھائیے کہ IMF پروگرام کے ہوتے ہوئے، جو کہ پاکستان کے لیے کرٹیکل ہے، جو کہ اس کے لیے پیوٹ ہے، اس کی سروائیول کے لیے پیوٹ ہے، اکنامک اس کے لیے ضروری ہے، ہم کیسے اپنی ایکسپورٹس کو سپورٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے پچھلے سالوں میں کی؟ جو ایکچول گراؤنڈ کی سچویشن ہے اس میں راستہ بتائیے نا۔ بالکل خان صاحب، اب اس میں ایک فیکٹر رہ گیا، اس کی کاسٹ کیا آئی 5 سال میں؟ تو ایکسپورٹ پہ کاسٹ صرف 2.66% آئی۔ میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایکسپورٹ پہ جو کاسٹ آئی، جو ہمیں ٹیکسٹائل کے صرف نمبر آئے 2.66%، ہم 8% پہ قرضہ بورو کریں گے، اور 2.66% جس کا ورڈ سبسڈی ہے، اور میں پروف کروں گا یہ سبسڈی نہیں ہے، کہ یہ 2.66% جو گورنمنٹ نے دیا تو ہماری ایکسپورٹ $7 بلین سے بڑھ گئی، اور اب جب ہم یہ اماؤنٹ وڈرا کر رہے ہیں تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گھٹ جائے گی ڈائریکٹلی، کیونکہ اگر ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، ویتنام میں بجلی کی قیمت 8 سینٹ ہے، اور میں کہوں گا میں نے 15 سینٹ لینی ہے اپنی انڈسٹری اور اسپیشلی ایکسپورٹ انڈسٹری سے، جو کہ ہم نے 9 سینٹ رکھی ہوئی تھی، تو وہ تو کمپیٹ نہیں کر سکتے۔ میرے کو سودا آ کے بولیں گے تو میں جب اپنی کاسٹ گنوں گا، میری کاسٹ ہی آؤٹ ہے 15 سینٹ سے، تو میں مال ہی نہیں بیچ سکتا۔ یہی حال اس وقت ہو رہا ہے۔ اب IMF پروگرام میں رہتے ہوئے ہمیں پہلے دیکھنا ہے کہ کیا واقعی ہم سبسڈی دے رہے تھے یہ ایکسپورٹ سیکٹر کو، جو ہم نے اس کو یہ 9 سینٹ کا ٹیرف دیا تھا۔ میں نے اس کا پورا کاسٹ بریک اپ کیا تو مجھے پتا چلا کاسٹ بریک اپ میں کہ اس کی ہماری $9.99 کی فیول کاسٹ ہے۔ $9.99 سے آج ہماری جو ٹوٹل فیول ایوریج بنتی ہے پچھلے مہینے کی، ہر قسم کا فیول اس میں شامل ہے، فرنس آئل، گیس، LNG، ڈیزل، کول، نیوکلیئر، ہر چیز کی شامل ہے، تو $9.99۔ $9.99 آج کے دن 4 سینٹ سے نیچے اس کی کاسٹ بنتی ہے، ایگزیکٹلی 3.3 سینٹ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ پوری دنیا کا O&M اور پاکستان کا بھی O&M 4 سینٹ کا ہے، جس میں ہر خرچہ موجود ہے پاور پلانٹ کا، تو یہ 7.25 بنتا ہے۔ 1 سینٹ کا پوری دنیا کا ڈسٹریبیوشن کا کمپنی کا مارجن ہوتا ہے، تو 8.25 سینٹ بنتا ہے۔ میں نے یہ چیک کیا کہ لائن لاسز کتنے ہیں B3 B4 پہ جو یہ بڑے سیٹ اپ آتے ہیں، تو پتہ چلا لائن لاسز اس میں 12% ان کو آ رہے ہیں، میں نے وہ بھی ایڈ کر لیا، تو 9 سینٹ کی کاسٹ ہے۔ تو سبسڈی کہاں سے ہوئی؟ تو جب میں نے ان کی ڈیٹیل میں گیا تو سبسڈی ایسے نکلتی ہے کہ یہ جو چھوٹے کنزیومر ہیں جن کو یہ سبسڈی دے رہے ہیں 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ، وہ ان کو دینے کے بعد اپنی کاسٹ گنتے ہیں، اور کاسٹ گننے کے بعد باقی سب پہ ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ IMF کو اپنا مقدمہ پیش کریں گے، بہت اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے، آئی وڈ اگری گور اعجاز صاحب، بہت امپورٹنٹ آرگیومنٹ ہے اور سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب اس کا حل تو بہرحال یہ ہے کہ ہم بجٹ پہ کھڑے ہیں، جو گزشتہ سال ہو گیا، جو پچھلے 6 مہینے میں ہو گیا سو ہو گیا، جیسے آپ نے فرمایا کہ IMF کو ہم نے بجٹ دینا ہے اور ہم نے اپنے نمبرز اس لحاظ سے بنانے ہیں جو کہ ان کے پیرامیٹرز کے اندر پورے آئیں۔ تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر ہم بغیر سبسڈی کے آرگومنٹ کے بغیر بھی جو ہے
وہ ہم ایکسپورٹس کو سنبھال سکتے ہیں، اور ایکسپورٹ کو سنبھالنا ہمیں اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہے. اور کوئکلی اگر یہ بھی بتا دیں کہ جابس کتنی اس وقت جو ہے وہ رسک پر ہے، اور کتنی ریٹرینچمنٹ ہو چکی ہے آلریڈی، جو کہ سب سے امپورٹنٹ معاملہ ہے کیونکہ سب سے بڑا بریڈ ارنر ہے ہمارا ٹیکسٹائل کا سیکٹر جو ہے. خان صاحب $1 بلین کا مطلب ہوتا ہے 1 ملین جاب. تو اگر ہم $500 ملین ہم سالانہ کی $6 بلین کی بات کر رہے ہیں کہ اب ہم واپس کر دیں گے، بند کر دیں گے، کیونکہ ہم دنیا کے جتنا ٹیرف نہیں دے سکتے، اور ہم کاغذ پریزنٹ نہیں کر رہے کہ جناب یہ 100 200 300 یونٹ والا ہے، اس کو سبسڈی دے رہے ہیں. بھائی ہم انڈسٹری کو نہیں دے رہے. اگر ہم کاغذ صحیح پریزنٹ کریں گے تو نمبر $6 بلین کا مطلب 6 ملین جاب ہے جو کہ ایٹ رسک ہے اس وقت. کیونکہ آج 7واں مہینہ ہے اس کو فال کو، آج تک ملوں نے اپنی لیبر ریٹین کی ہے، یہ جاب لیس نہیں ہوئے ابھی تک جو ہے وہ آج بھی نوٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سارے کے سارے کالونیز کے اوپر. لیکن اگر ہم نے یہ معاملہ آج اگلے 60 دن کے اندر IMF کے پاس یہ بجٹ میں صحیح طریقے سے اس کو پریزنٹ نہ کیا، کیونکہ ہم نے سچ بولنا ہے قوم کے ساتھ بھی، سچ بولنا ہے IMF کے ساتھ بھی، اور سچ بولنا ہے اپنی پارلیمنٹ کے ساتھ بھی. یہ سبسڈی ہم انڈسٹری کو نہیں دے رہے. میں کہہ رہا ہوں یہ سبسڈی ہم چھوٹے کنزیومر کو دے رہے تھے. ہم بڑے کنزیومر سے چھوٹے کنزیومر کو سبسڈائز کراتے ہیں. وہ سبسڈی ڈائریکٹ بجٹ میں لے جائیں، بجائے ہمارے کو اس میں اکاؤنٹ فار کریں کہ یہ سبسڈی ہم ڈائریکٹ بڑے کنزیومر کو. ایسا کچھ نہیں ہے. ایک انرجی کا پوائنٹ خان صاحب رہ گیا، گیس کا. گیس بھی ہمارے پاس سسٹم میں آج 2100 MMCFD ہے جو کہ ہماری $4 والی ہے. ہمارے پاس اس کے بعد $14 والی بھی ہمارے پاس 1200 MMCFD ہے. خدارہ ہمارے کو آج ملک کے ساتھ عوام کے ساتھ سچ بولنا پڑے گا. یہ 3300 MMCFD ہے، اس کی ایوریج کاسٹ $7 ہے. ملک کے ایک حصے کو ہم کہیں $14 میں چل، ایک حصے کو کہیں $4 میں چل، ملک نہیں چل سکتا. ہمیں اس کو ویک آؤٹ کرنا ہوگا. جو پارلیمنٹ نے ویک آؤٹ ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کا بل پاس کر لیا، اور ہمیں پوری ملک میں صنعت کو فرسٹ پرائرٹی دینی پڑے گی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز. بہت مضبوط کیس پیش کر رہے تھے، اسٹرانگ آرگیومنٹس پیش کر رہے تھے. ایکسپورٹس کو بچانا ہے تو اس انداز سے بھی سوچنا پڑے گا، اور اس کا ایک وزن ہے، اس کا اندازہ لگانا پڑے گا. کمرشل بریک اس کے بعد ذکر کریں گے. بہت ہم اپنے زر مبادلہ بچا سکتے ہیں اگر ذرا سا سوچیں. اور وہ آج ہم بات کر رہے ہیں کیمیکل امپورٹس کی، جو کہ تقریباً $11 ارب کی ہوتی ہے. ہمارے ہر چیز کا خام مال ہم باہر سے منگاتے ہیں، اس میں اکثر کیمیکل ہوتا ہے. اگر ہم اندرونی ذرائع سے، ہم اپنے ملک کے ذرائع سے اس میں بہت بڑا ڈینٹ ڈال سکتے ہیں، یعنی اپنی بہتری کا سامان کر سکتے ہیں. ہمارے پاس بہت ذخائر ہیں، بہت ہمارے پاس صلاحیت ہے. یہ ہم آپ کو ثابت کرتے ہیں چھوٹے سے وقت. کیمیکل سیکٹر وہ شعبہ ہے جو عالمی معیشت میں صنعت اور پیداوار کا لازمی اور کلیدی حصہ ہے. اس شعبے کا شمار بڑے اور تیزی سے ترقی کرنے والے شعبوں میں ہوتا ہے. کیمیکل سیکٹر تمام شعبوں کو خام مال فراہم کرتا ہے. ٹیکسٹائل، دوا سازی، آٹوموبیل، فرنیچر، الیکٹرانکس اور تعمیرات سمیت تقریباً ہر سیکٹر میں درآمدی کیمیکلز کا استعمال ہوتا ہے. پاکستان کیمیکل کا بہت بڑا امپورٹر ہے. اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال پاکستان نے تقریباً $11 ارب کے کیمیکلز امپورٹ کیے، جو ہماری مجموعی $80 ارب کی امپورٹس کا 14% ہے. حالانکہ پاکستان میں کیمیکلز بنانے والی فیکٹریز موجود ہیں، لیکن یہ فیکٹریز بھی زیادہ تر کیمیکلز بنانے کے لیے را مٹیریل امپورٹ کرتی ہیں، جبکہ پاکستان میں کچھ کیمیکلز کو چھوڑ کر بہت سا بنیادی کیمیکلز کے لیے را مٹیریل مقامی طور پر اویلیبل ہے. عالمی سطح پر کیمیکلز کی 70,000 سے زائد اقسام ہیں. یہی وجہ ہے کہ کیمیکل کا شعبہ مجموعی صنعتی ترقی اور خود انحصاری کے لیے کلیدی ہے. کیمیکلز کی امپورٹ کو کم کر کے کس طرح زر مبادلہ بچایا جا سکتا ہے، یہ بہت اہم ہم شعبہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اس پراسپیکٹ کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور اس کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ کی یہ رپورٹ. انتہائی اہم موضوع پہ مزید گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کیمیکل انڈسٹری سے منسلک اسماعیل ستار صاحب، جو صدر ہیں لزبیرہ چیمبر آف کامرس کے. بہت بہت شکریہ اسماعیل ستار صاحب. فرمائیے گا کہ ہم نے اوورآل ایک اوور ویو دیا ہے کہ اپنی کیمیکل انڈسٹری کا، یہ کیمیکل پوٹینشل کا، اور یہ وہ ملک ہے جو $11 بلین کا کیمیکل ہر سال امپورٹ کرتا ہے اپنی ہر صنعت کو چلانے کے لیے. لیکن ہم نے اس کیس بنایا ہے کہ لوکلی ہمارے پاس را مٹیریل ہے، ہمارے پاس پوٹینشل ہے، ہمارے پاس کیپیسٹی ہے. ہم بغیر امپورٹ کیے اپنی ضروریات کا بہت بڑا حصہ پورا کر سکتے ہیں اگر ہم پوری قوت لگائیں. مجھے یہ بتائیے کہ سب سے لو ہینگنگ فروٹس کیا ہیں، جو سب سے آسان کام ہو سکتا ہے کیمیکل ہم اپنے حاصل کریں اپنے پاس اپنے خود لوکل ذرائع سے، وہ کیا ہے جو آسان ترین اس معاملے کا کام ہے؟
بہت شکریہ کامران بھائی. دیکھیں اس میں سب سے پہلے ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ پوری دنیا اس وقت موو کر رہی ہے انڈسٹریلائزیشن کی طرف، اور ہم لوگ ایز اے کنٹری، ایز پاکستانیز، ہم ڈی انڈسٹریلائزیشن کی طرف موو کر رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی. لیکن ایک بہت اچھی پازیٹیو بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 92 منرلز آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، اور ہم اس کو یوز کریں اور اس کو اوپر ریسرچ کریں اور اس پہ سے مختلف کیمیکلز بنائیں. لیکن اس میں قصور میرا ہے، قصور بزنس کمیونٹی کا ہے، قصور ہم جیسے بزنس لیڈرز کا ہے، جن کا کام ہے کہ ویژن دینا لوگوں کو، جن کا کام ہے ریسرچ کرنا. یہ گورنمنٹس کا کام نہیں ہوتا کہ وہ بیٹھ کے ریسرچ کریں، اور اس قسم کی چیزیں. ویژنری لوگ بہت ہیں پاکستان میں الحمدللہ. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا ہے کہ پچھلے 2 سال سے ہم نے ایک کمیٹی بنایا ہے جس کا نام ہے فرام منرلز ٹو کیمیکلز. اینڈ ان دیٹ کمیٹی ہم لوگ ایک منرل لے رہے ہیں، اس کی پروسیس کو ڈیزائن کر رہے ہیں، اس کو ڈیولپ کر رہے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کو آفر کر رہے ہیں. ایک پہلا پروجیکٹ میں نے خود کیا تھا، مجھے لگا کہ یہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا پاکستان میں. اس کے بعد ایک دوسرا پروجیکٹ کیا الحمدللہ. گویا اسماعیل ستار صاحب، بنیادی بات یہ ہے کہ اس میں جیسے ہر کسی بزنس میں، ہر کسی کے پوٹینشیل میں انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، تھوڑا بہت رسک لینا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو انویسٹمنٹ، اور جب اتنا بڑا پوٹینشیل ہے تو انویسٹمنٹ تو اپنے آپ آتی ہے نا اسماعیل ستار صاحب. اگر ہمیں صاف نظر آئے کہ اس میں اتنی بڑی پوٹینشیل ہے تو اس انویسٹمنٹ صاف آتی ہے. تو انویسٹمنٹ کی کیا صورتحال ہے اس پوٹینشیل کو ہارنس کرنے کے لیے؟ دیکھیں کامران بھائی، تھوڑا سا ہمارا جو انویسٹر ہے نا وہ اس وقت شائع ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. بٹ یہ اس میں انویسٹر کا اپنا بھی قصور ہے. صرف ملکی حالات کو ہم لوگ قصوروار ٹھہرا دیں تو دیٹ از ناٹ دی وے فارورڈ. اب پرابلم آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو سرمایہ کار طبقہ ہے میرے جیسا، جو بزنس لیڈرز ہیں، ہم لوگوں کو بڑا آرام پسند زندگی گزارنے کی اب عادت ہوتی جا رہی ہے. انفارچونیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر اب یہ سارے کام جو ہے نا یہ پیریفریز میں ہوتے ہیں. یہ کراچی شہر سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا، آپ کو جانا ہوگا، آپ کو مائنرز کے ساتھ انگیج کرنا ہوگا. تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے فیز 1 میں مائننگ کو اس وقت ڈائریکٹلی کرنا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ جو ہمارا انویسٹر ہے وہ اتنے ڈیپ مائنز میں جانے سے. بہت شکریہ جناب اسماعیل ستار، کیمیکل انڈسٹری ایکسپرٹ ہمارے ساتھ تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے انتخابات کیس کی کل صبح سماعت کا فیصلہ کیا ہے. کل اس کی سماعت ہوگی. 27 اپریل کی سماعت کا آج ایک تحریری حکم نامہ بھی جاری ہو گیا، جس میں بینچ نے قرار دیا کہ عدالت نے سیاسی جماعتوں کو مذاکرات کا کوئی حکم نہیں دیا تھا، کوئی ہدایت نہیں دی تھی. سیاسی جماعتوں کی جانب سے مذاکرات ان کی اپنی کوشش ہے، جبکہ سپریم کورٹ کا 14 مئی کو انتخابات کروانے کا حکم اپنی جگہ برقرار ہے. 3 صفحات پر مشتمل یہ تحریری حکم نامہ آنے کے بعد کل ہونے والی سماعت بہت اہم ہو گئی ہے، کیونکہ یہی وہ کیس ہے جس نے پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ کی بحرانی کیفیت کو جنم دیا، اور دونوں آئینی ادارے آمنے سامنے کھڑے ہیں. جبکہ چیف جسٹس نے از خود نوٹس اختیارات پر قدغن لگانے والے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ نے تو اس وقت پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں ٹکراؤ کا تاثر پیدا کر دیا ہے. حکومتی اتحاد قومی اسمبلی میں اعلانیہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مسترد کر رہا ہے، جبکہ ناقدین عدلیہ پر مصلحت اور مداخلت کا الزام لگا رہے ہیں. مگر اس کشمکش سے نقصان سراسر پاکستان اور پاکستانی قوم کا ہو رہا ہے. آئین میں عجب حسن اتفاق ہے کہ آرٹیکل 66 کے تحت پارلیمنٹ کی ہوئی کارروائی کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکتی، جبکہ آرٹیکل 68 میں درج ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج کے کانڈکٹ پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوگی. لیکن سپریم کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر پارلیمانی کارروائی کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کے اراکین تو چیف جسٹس ہی کو پارلیمنٹ میں طلب کرنے کے درپے ہیں. جنگ لڑنی ہے تو جنگ ہو، پارلیمنٹ ہتھیار نہیں ڈالے گی، اور یہی وہ کیفیت ہے جس نے پوری قوم میں ٹینشن اور اس وقت ہیجان میں مزید اضافہ کر دیا ہے.
نہلے پہ دہلی والی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ آئین و قانون کو تابع کرنے کے لیے پی ڈی ایم نے پریکٹس اور پروسیجر بل منظور کیا، لیکن عدالت کے 8 رکنی بینچ نے پہلی سماعت پر مجوزہ قانون کو نہ صرف معطل کر دیا بلکہ حکم دیا کہ یہ بل ایکٹ بننے کے بعد بھی غیر مؤثر رہے گا۔ پرسوں اس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر اتھا بندیال نے ریمارکس دیے کہ سیاسی معاملات نے عدالت کا ماحول بھی آلودہ کر دیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی لوگ انصاف نہیں من پسند فیصلے چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آئین و قانون میں تبدیلی صرف پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ شہباز حکومت پنجاب میں الیکشن کے لیے فنڈز کے اجراء کی 3 ڈیڈ لائن کو مسترد کر چکی ہے۔ اس حکم عملی کے لیے وفاقی کابینہ قائمہ کمیٹی اور قومی اسمبلی کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا گیا۔ الیکشن کمیشن، وزارت خزانہ اور اسٹیٹ بینک نے بار بار سپریم کورٹ کے سامنے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ الیکشن کے لیے مطلوبہ رقم نہ دینے پر قومی اسمبلی سے نہ صرف 3 بار رائے شماری کرائی گئی بلکہ وفاقی وزراء نے پارلیمانی بالادستی کی آڑ میں عدالتی فیصلے کو یکسر مسترد کر دیا۔ اس سب کے پس منظر بہرحال ہر پاکستانی جانتا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن پنجاب میں کے پی کے میں الیکشن کرانے ہیں۔ اس حوالے سے کیونکہ پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 3 ماہ سے کہیں زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، اس سلسلے میں سپریم کورٹ اور پاکستان کے احکامات، آئین کی پاسداری کا حکم کہ ہر صورت میں الیکشن کرائے جائیں اور حکومت اسے کسی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسٹیک ہولڈرز اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہی بنیاد ہے اس قضیے کی۔ یقینی طور پہ پارلیمنٹ میں اس وقت کی پارلیمنٹ میں شامل پی ڈی ایم کی جماعتیں سپریم کورٹ کے مخالف ہیں۔ سپریم کورٹ کے مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ حالیہ دنوں کے اندر جو فیصلہ ہوا ہے پنجاب اور کے پی کے الیکشن کے حوالے سے اور سیاسی پس منظر میں وہ پوزیشن ہے جو اس وقت کی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی ہے، لیکن قانون دان بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کا تقاضا کرتے ہیں۔ اکراس دا بورڈ پاکستان کے تمام ماہرین آئین و قانون کی رائے ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر حکومت کو بہرحال عمل درآمد کرنا ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس نے جنم دیا ہے سپریم کورٹ بمقابلہ پارلیمنٹ، گو کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ عمل بھی پہلی بار نہیں ہو رہا، مگر اس شدت سے پارلیمنٹ بمقابلہ سپریم کورٹ کی یہ کیفیت اتنی شدت سے ہم نے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ پوری صورتحال کس رخ پہ آگے بڑھ رہی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا اور پاکستان کی عدلیہ پر، پاکستان کی پارلیمنٹ پہ اور پاکستان کے جمہوری سیاسی مستقبل پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور موجودہ تاریخ کے بدترین عدالتی، سیاسی، معاشرتی بحران کا کیا انجام ہوگا، ان موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہم نے 2 ممتاز قانون دانوں، آئین دانوں کو دعوت دی ہے۔ دونوں شخصیات پاکستان کے نیوز میڈیا سے بہت منسلک ہیں، بہت ہی عمدہ پروگرام کرتے ہیں، تجزیات کرتے ہیں۔ بیرسٹر سعد رسول ہمارے ساتھ ہیں جو دنیا نیوز سے وابستہ ہے اور آپ کسی تعلق کے محتاج نہیں، جناب منیف فاروق بھی کسی تعلق کے محتاج نہیں، بہت ہی عمدہ پروگرام ہوسٹ کرتے ہیں جیو نیوز پہ۔ بہت بہت شکریہ۔ منیف فاروق صاحب، آپ فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے جس میں ایک جانب پارلیمنٹ کیا، حکومت کیا، وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات، خاص طور پہ جو الیکشن کے حوالے سے احکامات ہیں، اسے کسی صورت سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اسے انہوں نے بالکل مسترد کر دیا ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹ کے جناب کی طرف سے بنائے جانے والا ایک جو ہمیشہ سے بڑا متنازعہ 184(3) کے حوالے سے قانون ہے، اس کو قانون بننے سے پہلے اس پہ اسٹے دے دیا ہے اور اس حوالے سے کافی عدالتی قدغن لگا دی ہے۔ گویا کہ کشمکش جو ہے وہ انتہائی خطرناک فیز کے اندر اس وقت داخل ہو چکی ہے۔ کہاں آگے بڑھ رہے ہیں ہم، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیونکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس میں اچھائی کا پہلو کیا ہے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب۔ میرے خیال میں اس بات پر تو کوئی آرگیومنٹ ہے ہی نہیں کہ آئین کے اندر جو موجود ہے پروویژن کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے تحلیل ہوگی تو 90 روز میں انتخابات ہوں گے، اس پر تو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے اور کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے 13 یا 15 ججز وہ بھی اس حوالے سے یہی رائے رکھتے ہیں کہ انتخابات وقت پر ہی ہونے ہیں اور جو آئین کے اندر مدت دی گئی ہے اس حساب سے ہونے۔ لیکن کیونکہ ہم ملک کے جو معروضی حالات ہیں یا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی بات کر رہے ہیں تو خیر 90 دن سے تو ہم آگے چلے گئے۔ عدالت کا آخری حکم اس حوالے سے 14 مئی کو پولنگ کروانے کا ہے، لیکن جس لحاظ سے جس طریقے سے معاملہ آگے بڑھا شاید اس پر زیادہ اثر آیا اور کرٹیسزم بھی اسی پر زیادہ ہوا۔ جو طریقہ کار سپریم کورٹ کے جج صاحبان نے اپنایا اور جو 1 مارچ کا فیصلہ تھا جس کے بارے میں آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیصلہ کسی صورت بھی ایسا نہیں ہے جس کو 4-3 کے حساب سے دیکھا جاتا ہے، 3-2 کے حساب سے نہیں دیکھنا چاہیے۔
اور اس پہ بھی جو ملک کے جید قانون دان ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں، بٹے ہوئے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے سارے معاملے کا وہ یہی ہے کہ جو آئین کے اندر لکھا ہے وہ ضروری ہے، اس پر عمل ہونا چاہیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کسی کو اچھا لگے برا لگے اس پر بھی عمل ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم ان پروسیڈنگز کو کیئرفلی مانیٹر کریں تو کچھ دنوں میں جو پے در پے آرڈرز آئے ہیں ان کے اندر بھی ہمیں کوہیرنس نظر نہیں آتی. جیسے 27/4 کا فیصلہ ہے جو آج ملا ہے ہمیں، اور جو اس کو پڑھا جائے تو اس میں سپریم کورٹ فرما رہی ہے کہ ہم نے کسی کو حکم نہیں دیا، نہ ہی ہم نے ڈائریکٹ کیا ہے. اگر میں ان فیصلوں کی طرف دیکھوں اور اس دن کی کورٹ آبزرویشنز کی طرف بھی دیکھوں تو اس میں یہ اندیا ضرور دیا گیا عدالت کی جانب سے کہ عدالت پریفر کرے گی کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو. اور جو 20/4 کا فیصلہ ہے اس کے اندر بھی جو پہلا پیراگراف تھا اس کا وہ بھی بڑا انسٹرکٹیو تھا. اس کے اندر عدالت نے یہ لکھا کہ pursuant or yesterday's order of 19/4/2023 the representatives of respondent 1 and 2. اب یہ سیاسی جماعتوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، اور باقاعدہ طور پر اس آرڈر کے اندر بتایا گیا، عدالت نے اپریشیٹ کیا ان کو، they were informed of the developments that took place regarding the dialogue. تو عدالت کا ڈائیلاگ کے حوالے سے ایک پورا معاملہ چلا. آج عدالت یہ فرما رہی ہے کہ ہم نے کسی کو ڈائریکشن نہیں دی، ہماری سجیشن تھی. سیاسی جماعتوں نے ڈائیلاگ کرنے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا استحقاق ہے، لیکن جس طریقے سے پورا معاملہ آگے چلا ہے سوال اس پر ہے. بعض اوقات اٹس ناٹ واٹ یو ڈو، اٹس ہاؤ یو ڈو اٹ، یہ والا فارمولا چلتا ہے. عدالت کے اندر جو ڈویژن ہے اور جس طریقے سے عزت مآب چیف جسٹس صاحب اس ڈویژن کو ختم اب تک نہیں کر پائے بدقسمتی سے، اس نے زیادہ پرابلم کریٹ کیا ہے. اگر یہی تمام جج صاحبان بیٹھتے اور الاؤ کرتے کلیکٹیو وزڈم کو چیف جسٹس صاحب تو بڑا اچھا ہوتا. فیصلہ اس وقت بھی یہی آنا تھا، لیکن نہ پارلیمان میں کھڑے ہو کر کسی کے پاس ہمت ہوتی کہ وہ اس فیصلے کے اوپر تقریریں کرے یا اس فیصلے کے حوالے سے کچھ کرے. اب تو سیاسی ماحول ہے، پارلیمان کی قراردادوں سے کبھی سپریم کورٹ کے فیصلے کلعدم نہیں ہو سکتے. یقیناً. اور بیرسٹر سعد رسول صاحب، آج ابھی تحریری حکم نامہ آ گیا بہرحال، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی آ گیا کہ کل یہ کیس لگے گا، جس کی بنیاد بہرحال یہ ہے کہ الیکشنز کرائے جائیں، اور پھر سپریم کورٹ کا حکم 14 مئی کو الیکشن کرانے ہیں. حکومت کی پوزیشن اپنی جگہ سامنے آ گئی ہے، حکومت کے اداروں کی، الیکشن کمیشن کی، کہ ہم یہ الیکشن نہیں کرا سکتے، مختلف اس کی وجوہات دے دی گئی ہیں. آج سپریم کورٹ نے یاد دہانی کرائی، گو کہ سپریم کورٹ پچھلے 4 دن جب تک یہ مذاکرات ہوتے رہے، پچھلے 5-6 دن اس نے خاموشی سے ایسا لگتا ہے کہ اس کو آبزرو کیا، اور اب یہ مذاکرات ختم ہو گئے ہیں بلا کسی فیصلے کے، اور کل اب جو ہے اس کی سماعت ہوگی. اور سپریم کورٹ نے آج یاد دہانی کرائی 14 مئی کا فیصلہ برقرار ہے، اور یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ناکام ہوئے اس کا ہم نے حکم نہیں دیا. یہ پس منظر آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کے لکھے ہوئے فیصلے میں، تحریری حکم نامے میں سامنے آیا. گویا کہ اب کل اس کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے، اور آنے والے دن اس پورے معاملے کے بہت امپورٹنٹ ہوں گے. جی بالکل خان صاحب، کل بھی بہت ضروری دن ہوگا، اور جس طرح آپ نے کہا کہ کل شاید یہ کنکلوڈ تو نہ ہو، جس وجہ سے آنے والے چند پروسیڈنگز وہ اگلے چند دنوں میں ہوں یا سپریم کورٹ اس میں مزید ٹائم دے، آنے والی چند پروسیڈنگز اس کیس میں بڑی ضروری ہوں گی. میں بصد احترام گزارش کروں، منیب صاحب کو ہم سنتے بھی ہیں، ان کے فین ہیں، ان سے سیکھتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی میں ان کی بات سے کچھ ڈس ایگری کرتا ہوں، اور میں 2-3 گزارشات کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ یہ انہوں نے درست فرمایا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز یا عدالتوں کے آرڈرز جو ہیں وہ پارلیمان کی کسی ریزولوشن سے انڈو نہیں کیے جا سکتے. اس بات سے میں ایگری کرتا ہوں. اس بات سے بھی میں ایگری کرتا ہوں کہ اگر فل کورٹ بن جاتا اور کوئی اس میں سے کنٹروورسی جو جج صاحبان کی انٹرنل کنٹروورسی ہے اس کو اگر مینج کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا بہتر، تو پاکستان کے لیے بھی بہتر تھا، ہماری جمہوریت کے لیے بھی بہتر تھا، عدالت کے لیے بھی بہتر تھا. لیکن جو دیگر باتیں تھیں اور جو کچھ سیاستدانوں کے سارٹس بھی آپ نے سنوائے، میرا خیال ہے کہ یہ شاید تھوڑی سی زیادتی ہو. میرا نہیں خیال کہ اس کیس کی پروسیڈنگز کچھ اس نوعیت کی ہیں کہ ہم انہیں سنگل آؤٹ کر کے کہیں کہ ٹھیک ہے عدالت 90 دن میں الیکشن تو کروانا چاہتی ہے، وہ تو چلیں ایک آئین کا معاملہ ہے، لیکن وہ جس طرح کروانے کی کوشش کر رہی ہے وہ اتنی کلرڈ ایکسرسائز ہے کہ اس کی وجہ سے آئین کی منشا کے اندر روڑے اٹکائے جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدالت نے اس معاملے کے اندر آج کلیریفائی کیا، اور پچھلے آرڈرز کے اندر بھی منیب صاحب کوئی آرڈر ایسا نہیں دکھا سکتے
جس میں سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ کا لفظ لکھا ہو، جو کہ جس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ پابند کر دے سیاست کو کہ وہ آپس میں بیٹھیں گے۔ سپریم کورٹ کے ماضی کے آرڈرز میں جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس میں اٹارنی جنرل نے خود کہا سپریم کورٹ کو، یہ بھی سپریم کورٹ کے ماضی کے آرڈرز میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں تھوڑا وقت دیں، ہم ایک سیاسی ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے سامنے جب حکومت نے، کسی بھی وفاقی حکومت نے کہا ہے کہ ہم اس کو سیاسی طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، سپریم کورٹ نے ہمیشہ ان کو وقت دیا ہے۔ اس کی پرائم ایگزامپل جو ہے وہ 18ویں ترمیم سے 19ویں ترمیم کے آنے کا معاملہ تھا۔ 18ویں ترمیم آئی، ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا، سپریم کورٹ نے کہا لگتا ہے آپ نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ سٹیپ کیا ہے، عدالت نے کہا کہ پارلیمان نے کہا کہ ہمیں تھوڑا وقت دے دیں، سپریم کورٹ نے 90 دن کا ٹائم دیا، 3 مہینے کا، جس میں 19ویں ترمیم پاس کی گئی۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آرمی چیف ایکسٹینشن کیس کے وقت بھی وقت دیا گیا۔ تو یہ کہ سپریم کورٹ پالیٹکس کو پلے آؤٹ کرنے کی سپیس دے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ماضی میں بھی سپریم کورٹ دیتی ہے۔ اچھا، تو منیر فاروق صاحب، اصل بات یہ ہے کہ مذاکرات ہونے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کیا سپریم کورٹ کی پرسنل انٹرسٹ ہے، یا سپریم کورٹ کی کسی وجہ سے یہ ہے کہ وہ اسپیس دینا چاہتی ہے کہ آپ لوگ مذاکرات کر لیں؟ اس وقت تو پاکستان کی ضرورت یہ ہے، پارلیمنٹ کی سروائیول کے لیے ضرورت یہ ہے، الیکشن 90 دن میں نہیں ہوئے، آفٹر آل ایک امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کانسٹیٹیوشن میں آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے، اس ساری چیز کے لیے، اس کے لیے آپ کو ایک کنسنسس چاہنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کو پارلیمنٹ میں لانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت ایسا لگتا ہے کہ اس کو صرف ایک اس کا رخ موڑنے کے لیے اس سیاست کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ الیکشن بیسکلی نہیں کرانا ہے۔ الیکشن کیوں نہیں کرانا ہے، یہ ایک چلتے ہوئے بچے سے پاکستانی میں پوچھ لیں، وہ بتا دیں گے یہ نہیں ہے۔ پھر اس کی آڑ میں اس وقت جو ہے نا، اس کشمکش کو بہرحال اس کا ایک بڑا ذمہ دار جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں جو اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ تو وہاں اور کوئی ہے نہیں۔ دیکھیے، جو اس کا سیاسی اینگل ہے کامران خان صاحب، وہ تو آپ درست فرما رہے ہیں۔ حکومت نے جو رائے فرار اختیار کی الیکشن کروانے سے، اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت مقبول لیڈر ہے، اور اگر انتخابات آج کے دن ہوتے ہیں تو یقینی طور پر وہ میجورٹی لیں گے اور حکومت فارم کر لیں گے۔ یہ تو بات آئینی جو سیاسی ایلیمنٹ ہے اس کا، وہ تو ہر ایک کو ظاہر ہے، اور میرے خیال میں اس پہ مزید بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ عدالت نے جو یہ پنچایتی فارم آف ڈسپنسیشن آف جسٹس اپنایا ہے، یہ پہلی دفعہ نہیں اپنایا، پہلے بھی اپنایا ہے، اور اس سے کوئی آئین کی یا عدالت کی اپنی کوئی اچھی ایکسرسائز سے، ایسی ایکسرسائز سے کوئی عدالت کی نیک نامی نہیں۔ میں نے جو آرڈر کوٹ کیا عدالت کا، جس میں عدالت خود 20/4 کے آرڈر میں کہہ رہی ہے کہ پرسوئنٹ ٹو آرڈر جو 19 تاریخ کا تھا، 19 تاریخ کے آرڈر میں ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا تھا، نہ ہی میں نے یہ کہا کہ عدالت نے کسی کو ڈائریکٹ کیا ہے کہ آپ نیگوسیشن کریے، لیکن عدالت نے ریپروڈیوس کیا کہ جو فریقین عدالت کے سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ انیشیٹ کیا ہے۔ عدالت اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ آپ 14 تاریخ کو پولنگ کروائیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کا اپنا کانڈکٹ کوسچن میں آئے گا، اس لیے کیونکہ جو جج صاحبان جنہوں نے 1 مارچ کا آرڈر دیا اور آج بھی وہ اپنی بات پر قائم ہے، وہ میری طرح طفل مکتب تو نہیں، وہ تو نہ LLB پارٹ 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ دے آر لرنڈ سپریم کورٹ ججز اینڈ دے آر 4 in number، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس تاریخ کا، اس دن کا تو آرڈر آف دا کورٹ ایشو ہی نہیں ہوا، اور یہ کیسے کہہ سکتے ہیں چیف جسٹس صاحب بھی صرف اور ان کے ہم خیال جج صاحبان کہ جی جو ہم نے کہا وہ درست ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں۔ اگر چیف جسٹس صاحب اپنی کلیکٹیو وزڈم اپنانا چاہتے اور چاہتے کہ ہر ایک کو آ جائے اور بیٹھے اور اپنائیں، بتائیں عدالت کو اس حوالے سے، اٹارنی جنرل اسسٹ کرتے ہیں، بتائیے کہ آپ کی کیا گریوینسز ہیں، آئین کے اندر جو چیز موجود ہے وہ آپ نے کس طرح سے ایگزیبٹ کرنی ہے، کس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب جب خود اس بات سے خائف ہوں گے کہ کیونکہ ان کی مرضی منشا کے بغیر کوئی اگر اوپینین بھی آ گیا تو وہ پرابلمٹک ہوگا، یا تو چیف جسٹس صاحب اس ایکسرسائز کو اپنا لیتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ملک کے جید قانون دان کہہ رہے ہیں، یہ بار کاؤنسل کہہ رہی ہے، لیکن نہیں چلیں آپ ہر ایک کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے، لیکن کم از کم میں بحیثیت ایک پاکستانی یہ ضرور کہوں گا کہ آج پاکستان میں، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے اندر جو ڈویژن ہے وہ بڑی ڈسٹنکٹ ہے۔ یہاں پر جن وکلاء صاحبان نے کسی جماعت کا بریف ان کے پاس ہوگا یا انہوں نے کیس لڑنے ہوں گے تو یقینی طور پر ان کا موقف تو مختلف ہوگا، لیکن میرے یا سعد رسول صاحب جیسے جو لوگ ہیں، جو سعد رسول صاحب ماشاءاللہ خود ایکسپرٹ ہیں،
تو ظاہری بات ہے ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی عدالت کے اندر جو طریقہ اپنایا گیا ہے جج صاحبان کی جانب سے یقیناً متنازع ہے، یقیناً متنازع ہے۔ بیرسٹر سعد رسول صاحب ایک چیز مجھے ذرا سمجھائیے کہ 14 مئی تو اب آ گئی اور آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں 4 مئی کو، اور پھر اگلے 10 دن میں تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے نا، گویا کہ یہ معاملہ تو اب کل جب سپریم کورٹ نے بیٹھنا ہے تو اب اس نے 14 مئی کا تو نہیں کہنا ہے، اب تو نیکسٹ سٹیپ کی بات ہوگی۔ وہ کیا متوقع سپریم کورٹ کا ایکشن ہو سکتا ہے اس پوری کیفیت میں جس کا پس منظر میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا؟ دیکھیے 2 باتیں میرے خیال ہو سکتی ہیں سپریم کورٹ کے سامنے، 2-3 باتیں میرے خیال میں پرنسپلز ہمیں طے کر لینے چاہیے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہیں۔ کچھ تو امیڈیٹ پولیٹیکل پاسبلٹیز ہیں۔ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاسبلٹی یہ تھی کہ اس سارے ساگا کے اندر وہ سیاستدانوں کو بلاتی اور ان سے انگیج کرتی، جیسے ماضی میں افتخار محمد چودھری صاحب، ثاقب نثار صاحب، بہت سے لوگ کرتے رہے۔ عمر بندیال صاحب کی سپریم کورٹ نے سیاستدانوں کو بلا کے ڈائریکٹلی اس طرح انگیج نہیں کیا کہ کیوں نہیں میرا آرڈر امپلیمنٹ ہوا، کنٹیمپٹ پروسیڈنگز، شو کاز نوٹس، اس طرح نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے کہ بیوروکریسی ایڈمنسٹریشن کے لیول پہ گورنر اسٹیٹ بینک یا اس طرح کے کسی لیول پہ اس طرح کی کارروائی ہو، لیکن اس سب سے زیادہ یہ امیڈیٹ اس آرڈر کی امپلیمنٹیشن یا اس کے سیاسی ایشو سے زیادہ اب جب 14 مئی گزر جائے گی تو ایک بہت بڑا کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے جو پاکستان کو آنسر کرنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر سپریم کورٹ ایک آرڈر کرے اور حکومت ڈنکے کی چوٹ پہ کہے، چلیں حکومت نہیں، کل کو اپوزیشن، کوئی گروہ، کوئی ٹیپو گینگ، کوئی لیاری، اگر کوئی بھی کہے کہ میں نہیں مانتا، تو اور خاص طور پہ اگر حکومت کہے کہ ہم یہ آرڈر نہیں مانتے اور جانبدار طور پہ کہے اور بآواز بلند کہے اور پارلیمان میں کہے اور کابینہ میں کہے اور سپریم کورٹ اس کے بعد کچھ نہ کر پائے، 14 تاریخ گزر جائے، سارے وقت گزر جائیں، اب میں آپ کو بیرسٹر صاحب آپ کی بات بالکل سمجھ میں آ گئی، اور یہاں مجھے معذرت کے ساتھ اب مجھے اس میں ایڈ کرنا ہے کہ ہم نے کراچی میں دیکھا، ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، چیف جسٹس گلزار احمد نے احکامات دیے، یہاں ایک کثیر المنزلہ عمارت، 100 فیملیز، 100 فلیٹ چیختے رہ گئے، ساری زندگی کی جمع پونجی، 4000 بلڈنگوں میں سے انہوں نے ایک بلڈنگ گرا دی، 100 خاندان تباہ برباد کر دیے، ایک بیچارہ غم میں مر گیا۔ اسی طرح سے اور کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ لبرٹی حاصل حکومت کو ہے، کسی وزارت کو ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہے ہم نہیں مانتے، تو ہم کیوں مانیں؟ آخر ہم کیوں فیصلہ مانیں؟ اگر اس بات کی اجازت ہے کہ نہیں مان سکتے، لبرٹی ہے کہ ہم نہیں مانیں، تو ہم کیوں مانیں؟ اسی طرح سے ایف بی آر ایک آرڈر ایشو کرتا ہے یا دوسرے جو ریونیو کی دوسری اتھارٹیز ہے وہ کرتی ہے، کوئی ظالمانہ آرڈر کرتی ہیں، اور سپریم کورٹ کے خود ان گنت ایسے آرڈر ہیں۔ ارے اگر یہ لبرٹی ہے کسی ملک میں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانیں تو پھر تو اللہ ہی حافظ ہے نا۔ یہ بہت اہم سوال ہے۔ منیب فاروق صاحب آپ بتائیے اس کا کیا جواب ہے؟ اس سے تھوڑا سا آگے ہاں پلیز ایک جملہ اگر میں کہہ سکوں۔ جی اس سے تھوڑی، یہ بالکل جو آپ نے بنیادی بات کی، یہ بنیادی بات ایسے ہی ہے، لیکن اس کو، اور منیب صاحب میری بات سے ایگری کریں گے آئی ایم شور، اس کو تھوڑا سا مزید ڈیپن کریں کہ جو ہماری عدالتیں ہیں، ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ، ان میں جو کیسز آرگیو ہوتے ہیں موسٹلی وہ ریٹس ہوتی ہیں۔ ریٹ وہ کیس ہوتا ہے جس میں آپ حکومت کے کسی عہدیدار کو یا ادارے کو کہتے ہیں کہ اس نے خلاف قانون کام کیا اور عدالت سے کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ادارے کے خلاف قانون پاس کریں۔ اگر یہ روایت پڑ جائے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی حکومت کے آرڈر سے مترادف ہو تو حکومت اپنا آرڈر امپلیمنٹ کر لے گی، پھر تو سارا کانسٹیٹیوشنل لا کا سٹرکچر ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ عدالت حکومت کو کچھ نہیں کہہ سکتی، تو آئین بند کر دیتے ہیں، پھر ایک بادشاہت کا سسٹم انٹروڈیوس کر دیتے ہیں۔ جی منیب فاروق صاحب۔ دیکھیے رحمان خان صاحب، پہلے تو جو جناب جسٹس گلزار صاحب نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے جو انہوں نے کیا، میں بحیثیت ایک پاکستانی یہ کہوں گا، ظلم کیا۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ جب اس طرح کے معاملات کے اندر تھرڈ پارٹی انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے تو عدالتوں کا بڑا لینئنٹ ویو ہوتا ہے، لیکن چلیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کئی خاندان تباہ ہو گئے، جس طرح آپ نے خود فرمایا ابھی کہ کوئی شخص اپنی جان سے گیا،
تو اس کے گھر والے, ان کے لوائقین, وہ کوئی دعائیں تو دیتے نہیں ہوں گے جسٹس صاحب کو, وہ تو اپنا ٹینیور پورا کر کے تشریف لے گئے. لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کامران خان صاحب کہ ہمارے ملک کے اندر ابھی, کیونکہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے میری ایک عادت ہے, میں ایکسرسائز کرتا ہوں, یہ پڑھنے لکھنے والی کوشش کرتا ہوں. آپ سن 47 سے لے کر 2023 تک ہمارے جج صاحبان کا کانڈکٹ دیکھیے اور ان کی اپوائنٹمنٹس کے حوالے سے دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں, سعد رسول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی پاسداری ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. مجھے یہ فرمائیے کہ جب 2 فیڈرل منسٹرز آج کے ریکارڈ کے اوپر ہے, میں نہیں کہہ رہا, میں انہیں کوٹ کر رہا ہوں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے عزت مآب چیف جسٹس صاحب نے سابق آرمی چیف کے ذریعے آج کے وزیر اعظم کو پیغام بھجوایا ہے کہ میں نے ججز ایلیویٹ کرنے ہیں سپریم کورٹ میں, آپ اپنا ووٹ یعنی حکومتی ووٹ جوڈیشل کمیشن میں ہمارے حق میں ڈلوائیے. اور ایسا ہوا اور وہ جونیئر ججز سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہوئے. اگر میرے ملک کے سب سے بڑے جج, سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج یہ کر رہے ہیں, اور اگر یہ الزام جھوٹا ہے تو سب سے پہلے تو وہ شو کاز نوٹس ایشو کریں کنٹیمپٹ کے دونوں وزراء کو, پھر ان کے خلاف لائبل کی پروسیڈنگز کریں, ان کو ان کے عہدوں سے علیحدہ کروائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. لیکن اگر اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا اور خاموشی رہتی ہے اور وہ جج صاحبان آج ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں موجود ہیں, تو پھر ہم کس آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں کامران خان صاحب؟ سعد رسول صاحب کو یہ بات بخوبی یہ پتہ بالکل ہے, یہ بالکل ہے منیر صاحب, میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. میں تو صرف اپنا وہ حق حاصل کرنا چاہتا ہوں جو میں روزانہ یہاں پہ سنتا ہوں کہ ان کے ساتھ فلاں ہائی کورٹ میں یہ ہوا, فلاں ہائی کورٹ میں یہ ہوا, فلاں سیشن کورٹ میں یہ ہوا, فلاں سپریم کورٹ میں ہوا. آپ کے سامنے بھی آتے ہیں, ماشاءاللہ بے پناہ تجربہ ہے, سعد رسول صاحب خود ہینڈل کرتے ہیں. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب لوگ بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ عدالت میں کیا ہوا, ان کے خلاف کیا فیصلہ آیا. میں وہ اختیار چاہتا ہوں پاکستانی کی حیثیت سے جو اس حکومت کے پاس ہے, جو وزارت داخلہ کے پاس ہے, جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے, جو وزارت دفاع کے پاس ہے, کہ کہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو کہ نہیں مانتے جی, نہیں ہے آپ کا قابل عمل, نہیں ہے. تو یہ حق مجھے بھی تو دو نا خدا کے لیے. پھر اب ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم جانے اور سپریم کورٹ جانے, اور ہم جانے اور عدالتیں جانے. خان صاحب آپ نے جو بات کی میں تو اس سے بالکل متفق ہوں. میں منیب صاحب کی بات کو تھوڑا سا ان کی اجازت سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کا یہ کیس نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کی تاریخ درست ہے یا آج کے تمام لوگ درست ہیں. کسی کا یہ کیس نہیں ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں یا یہ بینچ جو کرتا ہے درست کرتا ہے. یہ تو کسی کا کیس ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ کے اندر, ہائی کورٹس کے اندر, ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر پاکستان کی تاریخ میں بہت ظلم ہوئے ہیں. اسی طرح پرائم منسٹر آفس کے تھرو بھی ہوئے ہیں, اسی طرح افواج پاکستان کے تھرو بھی ہوئے ہوں گے, وکیلوں کے تھرو بھی ہوئے ہیں, میڈیا کے تھرو بھی ہوئے ہیں. ہر انسٹیٹیوشن کا دامن داغدار ہے. اگر آپ ایک انسٹیٹیوشن کا آرڈر اس لیے نہیں مانیں گے کہ ماضی میں اس نے غلطی کی تھی اور کیسے کیسے عجیب فیصلے کیے, تو پھر تو کسی انسٹیٹیوشن کا آرڈر بھی نہیں مانا جائے گا. بالکل صحیح ہے, پوائنٹ ٹیکن, بیرسٹر منیب فاروق صاحب کو سننا ہے. بالکل پوائنٹ ٹیکن, تھینک یو منیب فاروق. بسد احترام, وہ سعد رسول صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں اور یہ دلیل نہیں ہے. سوال یہ ہے کامران خان صاحب کہ حکمران سے بھی بڑا درجہ قاضی کا ہوتا ہے. ہم اس میں نہیں لانا چاہتا, لیکن جس قاضی پہ میں پاکستان کی نہیں, میں اپنے مذہب کی تاریخ بیان کرتا ہوں کہ جس قاضی پر حرف آ جائے وہ قاضی نہیں رہتا اور نہیں رہنا چاہیے. لیکن یہاں پر قاضی بیٹھ کر اپنی مرضی کے اپنے ساتھ جج لگوائے, پھر اپنی مرضی کے بینچ بنوائے, پھر اپنی مرضی کے کیسز اپنی مرضی کے ججز کے سامنے لگوائے. جب یہ ایکسرسائز ہوگی تو میرے ملک کا قاضی جو سب سے بڑا قاضی ہے, اگر وہ انصاف مہیا نہیں کرے گا تو ریاست اور ریاست پہ براجمان حکومت اور حکمران یہ تو بعد میں آتے ہیں. ان کی نیت تو میں نے آپ کو بتا دی کہ الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. لیکن اگر میری ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے جج صاحب, ان کا کانڈکٹ یہ ہوگا کہ وہ اپنے برادر ججز کو اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے, اپنے سینئر کیونیں جج کو آئین کی انٹرپریٹیشن کرنے پر خود اپنے ساتھ نہیں بٹھائیں گے. کیوں؟ کیونکہ رائے کا اختلاف ہے. آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ سیاسی ڈائیلاگ کیجئے, جائیے سیاسی ڈائیلاگ کیجئے. آپ ڈائریکٹ نہیں کرتے لیکن آپ الاؤ کرتے ہیں جائیے سیاسی ڈائیلاگ. ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے, ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے آپ اپنے ساتھ کر لیں. جو آپ نے فرمایا ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس پہ مجھے اعتراض ہو, جس کے لیے میرے پاس کاؤنٹر آرگومنٹ ہو. میں ایک لفظ آپ کا اڈاپٹ کرتا ہوں, آپ کے اس آرگومنٹ کو اڈاپٹ کرتا ہوں. مجھے آگے کا بتائیے نا, پھر ایسے جج کا فیصلہ صرف حکومت نہ مانے, میں بھی نہ مانوں نا. اس عدالت کا فیصلہ پھر میں بھی نہ مانوں اور ہم سب نہ مانے.
जनाबे वाला साद रसूल साहब से पूछ लीजिए, आप खुद भी माशाल्लाह जानते हैं पाकिस्तान के अंदर नहीं है, ना ही ऐसी प्रोविजन है। पाकिस्तान के अंदर तो जजेस ने खुद की रिमूवल का कानून भी मुख्तलिफ बना दिया, 209 के तहत जो हमारे आइन साज थे उन्होंने बना दिया। बरतानिया वहां पर पहले क्राउन करता था, सेटलमेंट एक्ट 1701 का आया, उसके बाद पार्लियामान करती है, जजेस को भी घर भेजा जा सकता है अगर उनका कॉन्डक्ट दुरुस्त ना हो। यहां पर तो मादर पिदर आजादी है। कामरान खान साहब, हम किस बहस में उलझे हुए हैं? हम ये कह रहे हैं रियासत फैसला नहीं मान रही और रियासत के जो इरादे हैं वो फैसला कभी नहीं मानेंगे। तो जाहिर बात है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज का कामरान खान साहब मैं मुतअद्दिद दफा आपको अर्ज कर सका हूं, जिस तरह मुझे आज तक नेशनल इंटरेस्ट की डेफिनेशन समझ नहीं आई, इस तरह ग्राउंड रियलिटी भी आज तक समझ नहीं आई। लेकिन सवाल यह है कि ये साद रसूल साहब की बात दुरुस्त है कि हमारे मुल्क में अगर किसी ने गलत किया है तो वो फिर सिर्फ हुक्मरान नहीं था, वो एस्टेब्लिशमेंट भी थी, वो अदालतें भी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम वो गलतियां किए जा रहे हैं और आज भी हमारे मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर यही हो रहा है। अगर यही होता रहा और इसी तरह का इंसाफ आता रहा तो फिर जिसके खिलाफ फैसला दुरुस्त आएगा वो भी यही कहेगा कि मैं नहीं मानता। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 100% बिल्कुल सही। ज़रा कंक्लूड कर दें, क्योंकि मुझे हर बात जो अभी साद रसूल साहब ने कही, मुझे एक माफ़ कीजिएगा, मुनीफ फारूक साहब ने कही, एक बात मैं उसको तस्लीम करता हूँ, मगर इसको कंक्लूड कर दें साद रसूल साहब। मैं बड़े बसद एहतराम मुनीफ साहब ने ऑफ कोर्स दुरुस्त फरमाया। देखिए, जो स्टैंडर्ड्स आइडियलिज्म में उन्होंने रखे कि जिस जज का भी जो जज भी मुतनाज़ा हो जाए वो जज नहीं रहता, इसके ऊपर सिर्फ एक साइड नहीं, दोनों साइड्स मुतनाज़ा है। हमारे पास कोई जज नहीं रह जाएगा, ऐसे तकरीबन कोई जजेस नहीं रह गए हमारे माशरे में जो किसी ना किसी के लिए मुतनाज़े ना हो। बेहतर हो कि हम अदालत के अंदर के तनाज़ात, जजेस के, जूरिस्प्रूडेंस के, लीडरशिप के, प्रोसीजर के, वो अदालत के बिहाइंड क्लोज डोर्स रिजॉल्व करें। जूरिस्प्रूडेंस अदालत की बोले, उनकी इंटरनल सियासत ना बोले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही उम्दा गुफ्तगू और बहुत ही हमें सबको समझने का, सीखने का मौका मिला, जैसा कि हमेशा होता है। बहुत नवाजिश है। मुनीफ फारूक साहब, बैरिस्टर साद रसूल साहब। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे हुक्मरान निगरान हुकूमतों का क्या हो। उनके भी तो 90 दिन पूरे हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि अगर 90 दिन से ज़्यादा निगरान हुकूमतों ने काम कर लिया है, 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए हैं, तो आइन में तरमीम करके इसको एकोमोडेट करना पड़ेगा, वरना इसको कैसे एडजस्ट करेंगे। उसके लिए PTI को पार्लियामेंट में लाना होगा। इन सवालों का जवाब हासिल करते छोटे से वक्फे के बाद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 दिन में ना इलेक्शन हुए, ना ही निगरान हुकूमतें 90 दिन के बाद ख़त्म हुई। गोया कि वो निज़ाम जिसकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है वो इस वक्त चल रहा है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, आइन की रूह के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला हुआ, मगर उस पर हुकूमत ने अमल दरामद नहीं किया बल्कि मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब 90 दिन के लिए निगरान हुकूमतें कायम हुई, लेकिन वो रवा दवा हैं और मुसलसल इस सिलसिले में हम देख रहे हैं जो डेवलपमेंट हो रही है। दोनों सूरतों में आइन में गुंजाइश नहीं है और तमाम कानूनदान इस बात की गवाही देते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील को 110 दिन, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील को 102 दिन, निगरान हुकूमतों के क़याम को 90 दिन से ज़्यादा हो गया है और ये मुसलसल हमें नहीं मालूम कि कैफियत कब तक जारी रहेगी। जब आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है तो इन दिनों को और इस तमाम माहौल को कैसे एकोमोडेट किया जाएगा। माहिरीन कहते हैं इसके लिए एक आइनी तरमीम की ज़रूरत है, और अगर आइनी तरमीम की ज़रूरत है तो लाजिम है कि 2/3 अक्सरियत से, और उसके लिए फिर ये हर सूरत में इस लाजिम है कि PTI को कौमी असम्बली में वापस लाया जाए। इस आइनी बहरान पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन करें जनाब अहमद बिलाल महबूब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। अब तो खैर ज़ाहिर है 90 दिन वाली बात तो हवा हुई, अब वो तो उससे कहीं आगे निकल गया। बड़े सुकून से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से निगरान हुकूमतें जो थी बनती हैं, जिसका हर लिहाज से आइन में 90 दिन है, वो भी गुजर गई। एक नामजद निज़ाम जो है चल रहा है। पंजाब में भी जो है वो और KP में इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, और आइन की अपनी जगह जो इस हवाले से शिक़े हैं वो अपनी जगह बरकरार है। अब ये ज़माना जो है ये क्या ज़माना कहलाएगा, और इसको कैसे हम इसकी कानूनी और आइनी हैसियत को किसी सूरत से रिस्टोर करें? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। ये दुरुस्त कहा कि ये जो मुद्दत है, ये इलेक्शन के 90 रोज़ के बाद का जो मुद्दत है, इसको किसी न किसी स्टेज पे वैलिडेट करना पड़ेगा, असम्बली से वैलिडेट होना होगा। इसके लिए हमें एक मिसाल मिलती है कि जब 2008 के इंतखाबात डिले हो गए थे, कोई तकरीबन 40 दिन या 1.5 माह के करीब,
تو پھر یہ کافی مدت کے بعد جب نئی اسمبلی آئی تھی اس کے بعد تو اس اسمبلی نے 2010 میں 18ویں ترمیم کے ساتھ ہی یہ 270BB ہے آرٹیکل یہ پاس کیا تھا جو ویلیڈیٹ کرتا تھا اس تاخیر کو کہ اس تاخیر کے باوجود جو انتخابات ہوئے ہیں 2008 میں وہ لیگل تصور کیے جائیں گے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ویلیڈیشن ان ایڈوانس ہو یا فوری طور پہ ہو. ماضی کا جو تجربہ ہے وہ تو یہ بتاتا ہے کہ بعد میں بھی ہوا ہے, لیکن بہرحال یہ ویلیڈیٹ کرنا پڑے گا. کچھ قانونی ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 254 کی موجودگی میں شاید کوئی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک ان جنرل ایسی ہر چیز کو جائز قرار دے دیتا ہے جو اگر وقت پہ نہیں بھی ہوئی تو محض اس وجہ سے وہ غیر قانونی نہیں ہوگی. لیکن اس کے بارے میں میرے خیال زیادہ سیف یہی ہوگا کہ اس کی ویلیڈیشن اسمبلی کے ذریعے کرائی جائے. اور اس کی اور پھر ظاہر ہے کہ جیسے کہ مالی سال مکمل ہو رہا ہے اور یہ کیئر ٹیکرز گورنمنٹ چلتی رہتی ہیں, تو پھر یہ بجٹ کی کیا کیفیت پیدا ہوگی احمد بلال صاحب؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں یہ تو ایک محدود مدت کا بجٹ ہی دے سکیں گی, ایک سال کا بجٹ شاید نہیں دیں گی. ماضی میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں کہ کچھ ایسا پیریڈ آ گیا تھا تو وہ 3 ماہ کے لیے یا 4 ماہ کے لیے بجٹ انہوں نے دیا. تو میرے خیال میں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 ماہ کے لیے بجٹ دیں گی, اور اس وقت تک شاید الیکشن کی ڈیٹ کا معاملہ طے ہو جائے گا تو اسی حساب سے مدت کا بھی تعین ہوگا کہ کتنی دیر کے لیے ہوگا. لیکن ظاہر بجٹ دینا تو پڑے گا کیونکہ موجودہ بجٹ ہے وہ 30 جون کو. اچھا, اس پیریڈ نے ایک بات طے کر دی بلال صاحب کہ ایک تو پاکستان میں آئندہ کوئی صوبائی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم آئین کی جو اس کو استحقاق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے فریش مینڈیٹ کے لیے پبلک کے پاس جائے, تو وہ اب نہیں ہو پائے گا کیونکہ اب ہم طے کر رہے ہیں کہ یہ الیکشن ہمیشہ ایک ساتھ ہونے چاہیے. تو ایک وہ چیز ہم نے کر دی. پھر ایک سینکٹیٹی کہ 90 دن میں الیکشن ہو اسمبلی کے بعد, تو وہ بھی اب بالکل ہی ختم کر دی ہم نے کہ وہ بھی اس کی ضرورت نہیں ہوگی. نگران حکومتیں آئیں, 90 دن رہیں, 100 دن رہیں, 200 دن رہیں, 150 دن رہیں, یعنی کہ اس دفعہ تو یہ بھی ہم نے طے کر دیا. تو کافی انقلابی زمانہ ہم نے یہ بھی گزارا ہے اپنے آئین کے لحاظ سے اور اپنے جو اس کی روح ہے اس کے مطابق. جو یہ وقت ہم کر رہے ہیں, جو ہم مثالیں ثابت کر رہے ہیں, جو ہم یہ اس وقت نیا ایک طرح سے نیا نظام جنم دے رہے ہیں. میرا خیال ہے کامران صاحب کے نئی جب پارلیمنٹ وجود میں آئے گی, نئی قومی اسمبلی جب وجود میں آئے گی, تو اسے اور سینٹ کو مل کے یعنی ایک جو آئینی ترمیم کا نظام ہے اس کے تحت شاید ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے نظام کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی, کہ اس کے اندر ترمیم کرنی پڑے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں اس کا ذکر بھی ہوا ہے کہ انڈیا میں بھی یہ کئی دفعہ الیکشنز صوبائی. بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کامران خان کو اجازت, اللہ حافظ.